खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। बुनियादी मौजू आज का कि हुकूमत का जो हुजम है, साइज़ है, उसमें कमी लाने के लिए जो इस वक्त हुकूमत इक़दामात कर रही है वो कितनी जल्दी उन पर अमल दरामद हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये विज़न है कि जल्द अज जल्द ऐसी वजारतों को आपस में या महकमों को ज़म कर दिया जाए कि जो एक प्लेटफॉर्म पर आकर बेहतर काम कर सकते हैं, और ऐसी मुलाजमतें या ऐसी जो सीट्स हैं जो सरकारी इदारों में कि जहाँ पर अभी तक भर्तियाँ नहीं हुई हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं, उनमें मज़ीद एम्प्लॉयमेंट ना की जाए बल्कि उसको जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस खला को पुर किया जाए, जिससे एफिशिएंसी भी बढ़े और इसके साथ साथ जो हुकूमत का साइज़ अखराजात है वो भी कम हो। एक अंदाजे के मुताबिक, बल्कि लास्ट जो हमारा इकनॉमिक सर्वे है उसमें गुज़श्ता साल माली साल में हुकूमत ने तकरीबन 8,900 अरब रुपए खर्च किए तनख्वाहों की मद में, दीगर अखराजात की मद में। आपने जो बिल्स अदा करने हैं सरकारी इदारों के उसमें, या सब्सिडी देनी है, पेंशन्स देनी है, सो ये सारे के सारे अखराजात मिलकर एक बहुत बड़ा बोझ आपके सरकारी ख़जाने पे बनता है। सो कोशिश यही की जा रही है कि राइट साइजिंग की जाए और एफिशिएंटली गवर्नमेंट को चलाया जाए। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, बल्कि आजकल क्या बहुत अरसे से ये दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठा सकते थे, बदकिस्मती से वो हम नहीं कर पाए। और अब अगर इसका अज़्म किया गया है सो किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है कि जिससे हमारी जो हुकूमत की मशीनरी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसकी भी एफिशिएंसी बेहतर हो और हमारे ऊपर बोझ भी कम हो सके। इसके साथ जो बाकी बातें की गई हैं कि कौमी ख़जाने पे बोझ कम करने के साथ तकरीबन 28 महकमे जो वफाकी हुकूमत के अंडर काम करते हैं, उसके ज़ेर इंतज़ाम काम करते हैं, उनको कैसे रैशनलाइज़ किया जाएगा, दीगर महकमों में ज़म किया जाएगा, और उसके साथ साथ यकीनन सूबे भी इसको फॉलो करेंगे जब वफाकी हुकूमत ये काम करने जाएगी। दूसरा, जो पाकिस्तान में इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात को बढ़ाने का या सॉफ्टवेयर की बरामदात को बढ़ाने का जो एक अज़म किया है कि आपने 5 साल में इसको 25 अरब डॉलर तक लेके जाना है, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, गवर्नमेंट उन्हें कैसे फैसिलिटेट कर सकती है, इस पर भी बात करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर भी हैं कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम राहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाशा के, जो एक सॉफ्टवेयर हाउसेस की एक एसोसिएशन है और वेल नोन एक एंटिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी शुक्रिया। तस्नीम नूरानी साहब साबिक सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब आपका भी। नूरानी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, गिवन योर वास्ट एक्सपीरियंस इन द पब्लिक सेक्टर, ये फरमाइएगा कि हमारी उतार चढ़ाव हर हमारे शोबे में आते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी शायद पहले बेहतर हो या अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हो, ये आप मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अब जो हमने ये साइज़ कम करना है, तो ये साइज़ इतना बढ़ कैसे गया, क्या वजह हुई, और इसको अगर हमने रैशनलाइज करना है तो उसके लिए जो इक़दाम गवर्नमेंट कर रही है आपके ख्याल में वो मुनासिब है या कुछ और करने की भी ज़रूरत है? नूरानी साहब। देखिए, एक तो ये है कि जो साइज जो होता है गवर्नमेंट का बाकी ऑर्गेनाइजेशन बाकी इदारों की तरह, वो एक उसकी टेंडेंसी होती है एक्सपेंड करने की, और वो एक यानी कि इंस्टिंक्टिव होता है। बंदा जब भी आता है तो वो अपने नए काम के लिए नए डिपार्टमेंट बनाता है, नए विंग्स बनाता है, और पुराने जो हैं उनको जम नहीं करता, बल्कि उनको लोगों को निकालने के लिए या लोगों को करने के लिए, वो चूंकि अनप्लेजेंट काम होता है तो ज्यादातर लोग अनप्लेजेंट काम नहीं करते और वो काम करते हैं जो कि आसान है कि भाई नए बंदे भर्ती कर लो, नए ऑर्गेनाइजेशन कर लो, बड़ी नए नए आइडियाज करते हैं। सो इसी तरह ये महकमे जो है वो एक्सपैंड होते रहते हैं। अब मैं आपको पंजाब की मिसाल दूं कि पंजाब में एक कॉन्सेप्ट आ गया कंपनी बनाने का। अब कंपनी, जब मैं था वहां पर तो हमने एक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई थी, विच वाज द रिप्लेसमेंट टू द पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। मगर उस कॉन्सेप्ट को देख के वहां पर 50 और कंपनीज बन गई, लाहौर मीट कंपनी, लाहौर जी जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अब वो जो महकमे जो काम कर रहे थे वो वहीं फिर भी रहे, तो डिपार्टमेंट्स भी वहां रहे और ये कंपनी भी बन गई। इसी तरह मरकज में आपने देखा कि जब ये आर्टिकल 7 जो अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट आई तो उसके बावजूद तो नहीं बढ़े। अब इसमें मेरा तजर्बा ये है कि सरकार के इदारों को कम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आपका मैं बताऊं कि PIDC एक इदारा बना था जो कि 50s में बना था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए।
اب آپ PIDC کا نام آپ نے کہیں بھی سنا ہوگا کسی کام کے لیے بھی, بٹ ایز اے لیگل اینٹی ود سم امپلائیز پتہ نہیں مجھے اس پہ کیا خرچ ہے, ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا, اس پہ بھی کروڑوں روپے تنخواہوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں چلتے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے سرکار کو کم کرنا, کیونکہ کوئی سیاستدان اپنے پہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ان امپلائیز کی جو کہ وہاں پر جن کی نوکری جانی ہوتی ہیں یا جن کو کوئی نقصان کرنا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ ان پلیزنٹ کام کوئی کرنا نہیں چاہتا اور بیوروکریسی ظاہر ہے رجسٹ کرتی ہے, بیوروکریسی وجوہات بتاتی ہے کہ بھئی کیوں نہیں آپ اگر آپ کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. درست. اور یہ دو سیاستدان, نورانی صاحب اس پہ تھوڑا سا آگے بیوروکریسی کی ورکنگ پہ بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لیکن پہلے یہ دو سیاستدان بیٹھے ہیں, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان سے بھی آپ نے جو نقطہ اٹھایا بڑا امپورٹنٹ ہے. بھٹی صاحب آپ سے پہلے, اور یہ بات جو کرتے ہیں کہ مشکل ہے جب سیاسی حکومت آتی ہے تو اس قسم کے فیصلے کرنا, اور یہ ہم نے دیکھا ہے جب سیاسی حکومت ہوتی ہے تو آبویسلی سرکاری محکموں میں لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں شاید زیادہ بڑھ جاتی ہے, لیکن اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے اس مشکل صورتحال کو؟ دیکھیں یہ تو بڑا ایک کلیئر سا ابھی پریکٹیکلی پرائم منسٹر صاحب نے PWD کو محکمے کو ختم کیا ہے. انہوں نے اب جو آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ جو ہاسپٹلس تھے, شیخ زاید ہاسپٹل اور دوسرے, ان کو صوبوں کے حوالے کرنے کا ایک پروگرام, جی, اور اسی طریقے سے بہت سارے محکمے جو جیسا کہ تسلیم صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ خود بھی سیکٹری داخلہ رہے ہیں. اصل میں یہ ایک شیلڈ بیوروکریسی کی بنی ہے معذرت کے ساتھ. میں نے جب نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تھی تو میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ یہ جو فائل ورک ہے یہ ساری منسٹریز ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانے چاہیے. آپ دیکھیں نا, آپ کسی بھی منسٹری میں جائیں تو آپ کا ابھی تک وہی آپ کا پہلے SO ہے جی, پھر آپ کا ڈپٹی سیکٹری ہے جی, پھر ایڈیشنل سیکٹری ہے جی, درمیان میں جوائنٹ سیکٹری بھی آ جاتا ہے, پھر سیکٹری ہے. تو وہ اس فائل کو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ اپنی انڈیا کی وہ جو کیا نام ہے, وہ عوامی پارٹی تھی, کیا نام ہے اس کا, جو عام آدمی پارٹی, عام آدمی پارٹی, اس نے کیا کام کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی اس میں GHQ میں بھی یہی پریکٹس ہے کہ آپ کے وہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے آپ کے سب جو جس کے پاس فائل جانی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن جو نورانی صاحب بات کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ ڈیجیٹائزیشن کریں گے تھرو آؤٹ دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, سو اس کی وجہ سے وہ جو لوگ ابھی جو موجود ہیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک مشکل فیصلہ یہ دیکھیں بالکل, یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمیں اپنے ڈیسیژنز لینے پڑیں گے اور ڈیسیژن لے رہے ہیں. موجودہ لیڈرشپ جو ہے پرائم منسٹر صاحب آپ کو دیکھ لیں کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں یہ ایشو جو ہے, ایک تو IT کا, ڈیجیٹلائزیشن کا, اور جیسے آپ دیکھ لیں پنجاب حکومت میں بھی اپنا چیف منسٹر صاحبہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے, اور اس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یونیورسٹی اور ایک IT کی یونیورسٹی, کتنا ٹائم گزرا ہے اس پہ, انہوں نے اپنا یہ دونوں یونیورسٹیز کا اعلان کیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج کی کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے پرائم منسٹر اسکیل ڈیولپمنٹ کمپنی کا جو ہے وہ بنائی ہے. تو یہ جو کمپنیز بن رہی ہیں, یا جیسے آپ دیکھیں, آپ نادرا کی مثال لے لیں, نادرا کو کوئی بجٹنگ نہیں ہوتی, لیکن نادرا کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. اس پہ ٹھیک ہے کچھ مطلب ہے کہ چیزیں پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جانی چاہیے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ پوری دنیا کو فری فیسیلیٹیز مل جائیں تو اٹ از ناٹ. بیرسٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا آپ کے سابق وزیر اعظم, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, اب چیئرمین سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب, اور وہ انہوں نے پابند سلاسل رہے, اور الزام ان پر یہ بھی تھا کہ انہوں نے کچھ بھرتیاں کیں اور وہ غلط کیں, مطلب یہ الزام تھا جو بعد میں اسے بری الذمہ ان کو قرار دیا گیا, چھوڑ دیا گیا, یا وہ باعزت بری ہو گئے. سوال یہ کہ نوکریاں دینا بالکل دینی چاہیے, جابس کریٹ حکومت کا کام ہے کرنا, لیکن جب یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ بلا وجہ بھرتیاں کی گئیں اور سیاسی طور پر ایسے لوگوں کو لے کے آیا گیا,
سو پھر اس کو بعد میں اس کو ریورس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جس کی طرف نورانی صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور اب یہ کیسے ہوگا؟ شہزاد صاحب، ایک تو آپ نے خود ہی کہا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ الزامات، اب جہاں تک آپ نے دوسری بات، یہ آواز میری آ رہی ہے واپس؟ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، آپ جاری رکھیے. جی، تو اس سے جو ہے کہ اگر آپ رائٹ سائزنگ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کا ٹورڈز اکانومی، ہماری پالیسیز ڈفرینٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. فرق یہ ہے کہ ہم آدمی کو لکھ دینے کے حق میں ہوتے ہیں، اور غریب آدمی ملازمت کا پہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اچھا اب بھی دکھایا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی غریبوں کو بھرتی کر دیا، تباہ ہو. ادارے کبھی بھی چھوٹے ملازمین کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتے. ادارے جب اداروں کو لوٹا جاتا ہے، اداروں کے اندر بڑی بڑی تنخواہوں پر لوگوں کو کیا جاتا ہے. ابھی میرے دوست صاحب فرما رہے تھے کہ آپ بیوروکریٹ کا آپ نام دیکھیں، سیکشن آفیسر سے شروع ہو کے سیکرٹری تک جانے میں، اور یہ جو آپ کا ریڈ ٹیپزم ہے اس کے اندر، اور کتنے ملازم ہیں، اور آپ کی بیوروکریسی کے بیرسٹر اندر صاحب کتنے لوگ. معذرت، 1 منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا، واقعی کچھ آڈیو کا پرابلم ہے، آپ کی آواز ٹھیک طور پہ نہیں آ رہی، دوبارہ آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. خرم صاحب، یہ ساری باتیں جو بھی ہو رہی تھیں، اور اس میں آپ کا ان پٹ اس لیے ہے کہ نادرا کے حوالے سے آپ کا ایک تجربہ ہے. سیکنڈلی یہ جو بات کرتے ہیں آٹومیشن کے ذریعے سائز کو کم کرتے ہیں، ایفیشنسی کو بہتر بنا لیں، سو اس کی سکسیس سٹوری پاکستان میں ہمیں کوئی ملتی ہے؟ باہر کی دنیا میں تو بے تحاشا ایسی مثالیں ہیں، پاکستان میں کوئی ہے جس کو مثال بنا کے ہم آگے چل سکیں؟ بہت شکریہ جی. آپ نے نادرا کا ذکر کیا، تو نادرا کو جو قائم کیا گیا تھا اس کے پیچھے 3 بیسک جو ہم کہہ لیں پلرز تھے. ایک پلر تھا کہ آپ اس کو ایک ایسا جو ہے مرکب ڈیٹا بیس ہے تمام پاکستان کے شہریوں کا، جس کی بیسس پہ آپ ان کو فیسیلیٹیشن دے سکیں. یعنی پہلے نادرا سے پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے، آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے گورنمنٹ سے، تو اس کے لیے آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹ سے جانا پڑتا تھا، آپ کو پولیس رپورٹ لینی پڑتی تھی. پاسپورٹ کی ایک ایگزامپل دے دوں، اس کو فیسیلیٹیٹ اس طرح کیا کہ اب آپ کا نادرا کے ڈیٹا بیس کے اندر آپ موجود ہیں تو آپ کو صرف آپ پاسپورٹ دفتر جائیں، اپنا آئی ڈی کارڈ دیں، اور اس کی بیسس پہ آپ کو یعنی ایفیشنسی بہتر تو ہو. ایفیشنسی بہتر ہو گئی. تو اس پہ تو کافی کام ہوا. نادرا اور نادرا سے ریلیٹڈ میں آپ کو اپنی ایگزامپل یعنی نادرا کو، کیونکہ آپ نے اس کے بانیوں میں آپ نادرا کے شمار ہوتے ہیں، تو اس کو ایک کیس سٹڈی یا ایگزامپل کے طور پر سامنے رکھ کے دیگر ڈپارٹمنٹس کو ان لائنز پہ لایا جا سکتا ہے. وہ تو ایک تو وہ والا ایلیمنٹ ہے جہاں سے بہت ساری ایفیشنسیز اب آ گئی ہیں، ایون برتھ ڈیتھس وغیرہ اس طرح کے تمام چیزوں میں. دوسرا جو ایک بہت بنیادی عنصر تھا نادرا کو بنانے کا، اس میں تھا کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ لٹرلی جو ہے گولڈ مائن ہے. اور آج کل کے دور میں آپ اگر ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں، آپ سیونگز کی بات کرتے ہیں، تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پہ پلاننگ کے لیے، آپ نے کہاں سکول کھولنے ہیں، آپ نے کہاں کالج کھولنے ہیں، کہاں ہسپتال کھولنے ہیں، کہاں بیسک ہیلتھ یونٹ کھولنے ہیں، وہ آپ پاپولیشن کے اوپر اگر میپ کریں ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو، اور پھر دیکھیں کہ مزید کیا چاہیے، تو وہ ایک میجر فائدہ ہے جو کہ منسٹری آف پلاننگ اور دیگر جو منسٹریز ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے پاکستان نے یہ سفر شروع کیا تھا 2000 میں. انفارچونیٹلی ہم نے فیسیلیٹیشن پہ بہت کام کیا ہے، لیکن اس ڈیٹا کو جو کہ گولڈ مائن ہم کہتے ہیں، سونے کی کان کہتے ہیں، اس کو پلاننگ کے لیے جس طرح استعمال کیا جانا چاہیے. اچھا، آسان لفظوں میں کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کے سائز کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جیسے میں بتا رہا ہوں، ایک تو ایفیشنسی کی بات آ جاتی ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ جو آٹومیشن سے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. رائٹ سائزنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. میرے خیال میں دوسرا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جو لوگ اگر کچھ پوزیشنز جو ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہو رہی ہیں یا کچھ نوکریاں اس کی وجہ سے ہوں، تو وہاں آپ سکلز لوگوں کو اپ سکل کریں اور ان کو دوسرے کیونکہ میں نے پرائیویٹ سیکٹر کی اگر بات کروں تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جی آٹومیشن آئے گی تو اس سے نوکریاں چلی جائیں گی. لیکن میرا پچھلے 30-35 سال کا ایکسپیرینس جو میں رہا ہوں، مختلف آرگنائزیشنز کے لیے کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی لاتے ہیں تو ساتھ ہی بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو ری اسکل کریں.
دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رائٹ سائز کرنا ہے, دوسرا جو آپ کہتے ہیں ایفیشینٹ یوز آف فنڈز, اس کے لیے جو میں نے بات کی کہ اگر آپ ڈیٹا کو یوز کریں پراپر پلاننگ سے تو اس میں آپ جو ہے ایفیشینٹ یوز آف فنڈز کر سکتے ہیں, جو کہ حکومت کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بجٹ کو کے حجم کو ایک ایفیشینٹلی رن کرے. تو اس سے ایفیشنسی سے شاید آپ دیکھیں گے کہ کام بھی بہتر ہو جائے گا, اور شاید آپ کا جو ریسورسز ہیں یا فنڈز ہیں, جو بجٹ ہے, اس کے اماؤنٹ کو بھی آپ ریشنلائز کر سکیں گے یا آپ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے. تو میرا خیال ہے وہاں سب سے بڑا فائدہ آئی ٹی کا ہے. تسنیم تورانی صاحب, ایک بنیادی سوال ہے کہ جب آپ نے سروس جوائن کی اور ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھتے گئے, اس دور کی جو بیوروکریسی ہے اور آج کی جو بیوروکریسی ہے اس کو کیسے کمپیئر کریں گے آپ ایفیشنسی وائز؟ دیکھیے, ایک تو میں ابھی جو کہہ رہے تھے صاحب نادرا کے بارے میں, نادرا بہت ایفیشینٹ ہے اور نادرا بڑا زبردست ادارہ ہے, مگر نادرا میں اس وقت انٹیریئر تھا جب یہ نادرا نیشنل ڈیٹا آرگنائزیشن سے نادرا بنا تھا. بیسیکلی ہر ادارے میں اس کی کلچر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ نادرا میں ایک بڑے زبردست پہلے چیئرمین تھے بریگیڈیئر سلیم, انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے بڑی ٹیکنیکل اور پروفیشنل طریقے سے, جس میں کہ سارا اسٹاف کا کلچر جو تھا وہ بیسڈ آن پیپر لیس کلچر. پرابلم اب یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ڈیجیٹلائز کر لیں آپ, پرابلم کہنا آسان ہے, کرنا مشکل. بڑے سالوں سے کمپیوٹر دیے تھے ہر فیکٹری کو, اور اب دیکھا لیپ ٹاپس بھی آ گئے, سوائے پریزنٹیشن کے جو بن جاتی ہیں اور اس کو استعمال نہیں ہوتا, بیکاز سیکشن آف ڈپٹی سیکرٹری جاب سیکرٹری وہ اس کلچر کا حصہ نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے ڈیجیٹائز کرنے کے لیے. یا کمپنی میں جاتے ہیں ینگسٹرز کر رہے ہیں, وہاں تو پیپر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہاں پر ان کو پیپر میں لانا مشکل ہے بیکاز ایک کلچر ہے. سو دیئرفور اگین اٹس اے بگ چیلنج ٹو کنورٹ, یعنی وہ آپ کو ینگسٹر کرنے پڑیں گے اور اس کو ایک کلچر جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی. جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے ہمارے زمانے میں جو ایک بڑی بیسک چیز تھی وہ یہ تھی کہ سول سرونٹ کی عزت اور سول سرونٹ کا روپ. سول سرونٹ ابھی اتنا مروب نہیں ہوا تھا سیاستدان کے سامنے, اور وہ اس زمانے میں گلا ہوتا تھا کہ سول سرونٹ ایروگینٹ ہے اور یہ افسر ہے, اور مگر وہ چونکہ اس کی کنٹینیوٹی ہوا کرتی تھی. ہمارے زمانے میں پوسٹنگ 6 مہینے میں نہیں ہوتی تھی, مطلب 2 سال 3 سال نارمل ٹینیور, اگر کئی دفعہ 4 سال. اس زمانے میں فیڈرل سیکٹر ایسے تھے جو 6-7 سال ایک پوسٹ کرتے تھے رہتے تھے. تو کنٹینیوٹی اٹ سیلف جو ہے بڑا ایفیشنسی اور ڈلیوری ایڈ کرتی. صحیح. اب ہوا یہ ہے کہ سول سرونٹ جو ہے وہ اس کو اتنا دبا دیا گیا, اس نے اپنے راستے اور تلاش کر لی. یہ نہیں کہہ رہا کہ سول سرونٹ وہ پہلے سے بدتر ہو گیا, مگر اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اڈیپٹ کر گیا ہے سرکمسٹانسز میں, کیونکہ اس کو وہ ماحول نہیں ملا کام کرنے کا, اور وہ کانفیڈنس نہیں ملا, وہ میں سمجھتا ہوں عزت ملی, وہ کنٹینیوٹی نہیں ملی. تو یہ بیسک جو ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, صحیح, آپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ایسے ہی چلے گی. اور پہلے ڈیلیوری اور کیا کہنا چاہیے جو ڈیلیوری ہوتی تھی یا اب گورنمنٹ جب آرڈر دیتی تھی تو چیف منسٹر صاحبان نیچے نہیں آنا پڑتا تھا, ضلعوں میں ڈویژنوں میں کام ہوتا تھا, چیف منسٹر صاحبان جو ہے وہ صرف آرڈر دیتے تھے. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو کام پہلے تھانے دار کرتا تھا وہ ڈی آئی جی کو کرنا پڑتا ہے. اچھا, لیکن ایک سوال یہاں پہ ہے کہ ایک ویری کوئک آنسر چاہوں گا کہ اب مطلب مشکلات تو بہت ہیں, آپ نے کہا بڑے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, لیکن لینے تو ہیں آپ نے, کبھی نہ کبھی تو یہ اسٹیپ لینا ہے, ادروائز آپ اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے, اور آپ اسی رفتار سے, اسی پیس سے اور اسی ڈائریکشن پہ چلتے جائیں گے تو پھر تو آگے زیادہ بربادی ہے, بہتری تو نہیں آئے گی. تو دس از دا ٹائم کہ آپ مشکل فیصلے لے لیں.
جی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. جی سر آپ سے. میں یہ آئی تھنک ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ منسٹریز کو آپ نے بند کرنا ہے نا تو اٹ شوڈ بی اے بریو اینڈ اے بولڈ فیصلہ. بند کریں منسٹریوں کو, جو منسٹریز آپ کا خیال میں ریڈنڈنٹ ہے, ایویلویٹ کر کے اس کے اسٹاف ڈالیں, اسکول فی الحال نکالے نا, آپ سب اسکول میں ڈالیں. ٹھیک ہے, آپ کا کم از کم ان کی تنخواہ پہ خرچہ نہیں پڑے گا, مگر جو ایک ڈپلیکیشن آف ورک ہے وہ کم ہوگا, کام زیادہ چلے گا, آپ کا اوور ہیڈ کا خرچہ کم ہوگا. ویری رائٹ, ویری رائٹ. میں ایک چیز میں بتاؤں کہ علاوہ خرچہ کم کرنے, صرف تنخواہ کے خرچے کرنے کے, گورنمنٹ ہیز ٹو بیکم لیس آسٹینٹیشن. یعنی آپ کی جو سادگی ہے سرکار میں وہ آنی واپس آنی ضروری ہے. ہمارے زمانے میں سرکار سادہ ہوتی ہے. اچھا, سادگی واپس آنی ضروری ہے, ویری امپورٹنٹ. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک وقفہ لینا ہے ناظرین. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیگر مہمانوں سے بات کریں گے, وہ سادگی کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے حکومت کے سائز کو کیسے کم کیا جائے گا, اور ہماری جو آئی ٹی کی برآمدات ہیں جن کا ایک ایمبیشس ٹارگٹ حکومت نے رکھا ہے $25 ارب کا اگلے 5 سالوں میں, اس کو کیسے ہم پورا کر پائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم راحت صاحب, وائس چیئرمین پاشا, ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, اور بیرسٹر عامر حسن صاحب ریپرزینٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی. بیرسٹر صاحب, آپ سے بات رہ گئی تھی, کچھ مسئلہ تھا آواز کا. بات وہی ہو رہی تھی کہ حکومت کے سائز کو کم کرنا ایک مشکل سیاسی فیصلہ یقیناً ہے. اس فیصلے میں آپ کے خیال میں کوئی آپس میں سیاسی جماعتوں کو پارلیمان کے فلور پہ اکٹھا ہونا پڑے گا تب یہ فیصلہ کریں گے؟ وہ ایک جماعت فیصلہ کر کے جائے گی, دوسری حکومت آئے گی تو شاید وہ ریورس ہو جائے. بیرسٹر صاحب اب درست فرما رہے ہیں. اسی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے چودھری منظور صاحب کو نامنیٹ کیا تھا, لیکن ایک دو میٹنگز کے بعد کیسر بنگالی صاحب کو اور چودھری منظور صاحب کو اس میں نہیں بلایا گیا. اور اگر آپ حکومتی جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان سے مشاورت نہیں کریں گے تو پھر اپوزیشن کل کو کیسے مانیں گی ان چیزوں کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو مینیفیسٹو میں تھا کہ 18 وزارتیں جو ہیں 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر وزارتوں کو اب
ڈیوالو ہونا ہے صوبوں تک، اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بات کرے. لیکن جہاں تک رائٹ سائزنگ کی بات ہے، اگر رائٹ سائزنگ یہ ہے کہ غریب آدمی کو اور چھوٹے ملازمین کو ان کی ملازمتوں کو ختم کرنے سے حکومت چلنے لگے گی، تو یہی وہ غلط فہمی ہے جس میں مبتلا ہیں ہماری حکومتیں، اور آج سے نہیں ہے. کوئی رائٹ سائزنگ پہلی دفعہ تو نہیں کی جا رہی. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 90s میں بھی یہی سلوگن دیا تھا. اس کے بعد ہر آنے والی گورنمنٹ میں ہم آسٹیریٹی ڈرائیو سنتے رہے ہیں. کبھی تو بینسیں بھیج دی گئی پرائم منسٹر ہاؤس کی کہ اب ملک بڑا ترقی کرے گا اور بڑی سادگی آ جائے گی. بینسیں بیچ کے پھر اس کے بعد جا کے ہیلی کاپٹر کے اوپر سفر کیا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیریس میٹر ہے، اس پہ بحث بھی کی جائے، اداروں کے اندر گفتگو کی جائے، کمیٹیز اس پہ کام کرے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ یہ ہونا تو چاہیے. رائٹ سائزنگ پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹا ملازم کتنی تنخواہ لے رہا ہے اور بڑے بڑے افسران تنخواہوں کے ساتھ کتنے پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، گھر، بجلی، ڈرائیور، گاڑی اور دوسرے پریویلیجز. تو پھر سوچنا یہ ہے کہ چھوٹے ملازمین سینکڑوں ہوں تو ان سے ایک تگڑا جو ہوتا ہے افسر وہ تگڑا ہوتا ہے. تو یہ سوچنا ہے کہ آپ ان پہلے لوگوں کو جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں انہیں نکالنے سے اگر آپ کی حکومت کام کرنے لگے گی تو پھر یہ حکومت کن کے لیے، یہ بھی سوچنا پڑے گا. تو یہ سیریس میٹر ہے، اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، سیاسی معاملہ نہیں. جی 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 میں واپس آتا ہوں. سر بھٹی صاحب، یہ بات درست ہے کہ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ہوئی ہیں لیکن جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا. وجہ کیا تھی اور اس دفعہ کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اب پوری دنیا میں اب پوری جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو سرکاری اداروں میں بھرتی کرنے سے ملک میں خوشحالی آئے گی، اور ان کو دیکھیں جابز آپ کے کریٹ ہونے ہیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کریٹ ہونے ہیں. اب اس بات کو آپ بھول جائیں کہ آپ کا اپنا پی ٹی وی ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ماضی میں یہاں پی ٹی وی پہ بھی کچھ حکومتوں میں کتنی بھرتیاں ہوئیں. میں کسی حکومت کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہر ادارے میں، جہاں پہ ریلوے میں آپ دیکھ لیں، آپ پی آئی اے میں دیکھ لیں کہ ایک جہاز کے لیے کتنے پائلٹ تھے، ان کی تعداد نکال لیں. اگر ایک جہاز کے لیے 8 پائلٹ ہیں تو آپ اس کو ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ، یا آپ یہ نہ کہیں کہ لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہے. دیکھیں، آپ نے کوئی بھی ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو یا کوئی آپ کا بزنس ہو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے انکم کیا ہے، یہاں کے ٹیکس ریشو کیا ہے. حکومت نے بھی آخر ایک ٹیکس ریشو پہ چلنا ہے. پھر وہی بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. جب عوام پہ پڑتا ہے تو پھر بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے، گیس بھی مہنگی ہوتی ہے، اور پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے. اور پھر وہی بوجھ میں سمجھتا ہوں انڈائریکٹلی آپ چند بندے بھرتی کر کے آپ ایک ادارے میں، ایک تو ادارے کی پوری اکانومی جاتی ہے، ملک کی اکانومی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہی بوجھ انڈائریکٹ جو ہے وہ عوام پہ پڑتا ہے. جب عوام پہ پڑتا ہے تو پھر وہ سارے آپ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ پھر آپ لوننگ سے، باہر سے IMF سے قرضے لے کے آپ سارے اس ملک کو چلاتے ہیں. تو آپ میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ جاب جو ہیں اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور جس میں IT کا ایک بہت بڑا رول ہے. دیکھیں یہاں فری لانسنگ میں، یہاں آپ کا سافٹ ویئر میں آپ کا کون سا کام ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اتنا IT پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا ایک آپ اگر جتنے بھی آپ کے یوتھ ہے کروڑوں میں ہے تو آپ اس کو اس کام پہ لگائیں. اگر آپ اس کام کو لگائیں گے کہ اس کو فلاں ادارے میں بھرتی کر دیا، فلاں ادارے میں بھرتی کر دیا، تو کبھی میرے خیال میں یہ چیزیں پروگریس میں نہیں جا سکتی. اچھا خرم صاحب، ایک بات یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ملک کی اگر معیشت اچھی تیزی سے ترقی کر رہی ہو، جیسے IT ایکسپورٹ کا ہم نے ہدف رکھا ہے $25 ارب، وہ ہم اچیو کر لیں، سو پھر یہ بحث کوئی زیادہ ریلیونٹ نہیں رہے گی. یہ آرگومنٹ اکثر آتا ہے باوجود اس کے کہ آپ کا ملک بہت ترقی یافتہ ہے، ترقی کر رہا ہے. پھر بھی یہ ریشنلائزیشن آپ کے خیال میں ضروری ہوتی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں یا نہیں؟ دیکھیں جی، ریشنلائزیشن تو میرے خیال ہے ہونی چاہیے، چاہے آپ کتنے ترقی یافتہ ہوں یا نہ ہوں. شاید اس کا جو ہے کتنی تیزی سے ہو وہ شاید
امپیکٹ اس لحاظ سے کم آ جائے. لیکن میرے خیال میں جب بھی آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں, آپ ایفیشنسیز لاتے ہیں, تو وہ یہ رائٹ سائزنگ کئی دفعہ ایک آٹومیٹک جو ہے آؤٹ کم ہوتی ہے, اور اس میں اگین وہ بہت امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ جب اس طرح کے اقدام لیے جا رہے ہوں تو پھر اس میں ایک فوکس ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس رائٹ سائزنگ کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہے ہیں, جو متاثر ہو رہے ہیں, ان کو آپ کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہے. جیسے ماضی میں بڑی سکیمز آئیں لائک گولڈن ہینڈ شیک, کہ آپ ان کو ایک آفر دیتے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں والنٹیرلی تو آپ جا سکتے ہیں. جی, گولڈن ہینڈ شیک تو پھر وہ بات وہ آتی ہے نا کہ آپ نے ان کو ایک مالی معاونت کر دی, لیکن مالی معاونت کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے اپ سکل کر دیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو بھوکے کو مچھلی پکڑ کے دے دیں, کھانے کو دے دیں تو وہ ہے اس کا وقت ہی آپ وہ کر دیں گے, لیکن اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو وہ پھر ساری زندگی کے لیے اس کے پاس ایک ہنر آ جاتا ہے. تو وہ وہی ایگزامپل ہے. تو جو ہمارا ٹارگٹ ہے یہ فری لانسنگ کی انہوں نے ذکر کیا, تو جو مطلب یہ ایک پوٹینشیل ورک فورس تو ہے آپ کی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں یا اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور شاید پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بہت سی جگہوں پہ کمپیٹ کر رہے ہیں. سو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کو ہم وہاں پہ چینلائز کر سکتے ہیں کہ جس ہدف کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی. جی, سو میرا خیال ہے خالی یہ سرکاری جو ملازمین ہیں جن کو رائٹ سائز کرنے کے لیے ہی خالی اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بٹ اگر ہم اور گورنمنٹ یہ جو 25 ارب ڈالر کا ہدف دیتی ہے تو اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا گورنمنٹ کو بھی ادراک ہے, اور وہ اس پلان کا حصہ ہیں کہ یہ 25 ارب کس طرح سے آئے گا. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں ضرور. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, جو میں بات کرتا ہوں کہ نیٹ ورک جو ہے وہ ایک اچھا ہونا چاہیے, اسٹیبل ہونا چاہیے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ خاص طور پہ آپ نے چاہے ملک کے اندر آئی ٹی پہ کام کرنا ہے یا اپنے ایکسپورٹس میں کام کرنا ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کسی شاہراہ کو آپ یوز کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان کو جانے لانے کے لیے, اسی طرح سے اگر آپ نے آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کرنی ہے تو وہاں اٹ از دی نیٹ ورک. دوسری امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک چیلنج ہے وہ ہمارے ہاں یونیورسٹی سے جو طلبہ نکل رہے ہیں اس وقت ایک محتاط اندازے کے تحت جو آئی ٹی کے شعبے میں نکل رہے ہیں وہ تقریباً 5 سے 10% صرف امپلائیبل ہوتے ہیں ایز از, جس کا مطلب ہے کہ کافی بڑی تعداد کو آپ کو اپ سکل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہ تو آئی ٹی انڈسٹری نہیں ان کو کھپانا ہے نا, یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے, جس طرح بھٹی صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ سرکار میں تو نہیں جا سکتے. بالکل جی, آپ جیسے لوگوں کا رول آ جاتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو یونیورسٹی کے لیول پہ جو ایجوکیشن ہے اس کریکولم کو اپڈیٹ کریں تاکہ جو وہاں سے جو اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں, جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ افیکٹو ہو سکے. چلیں رائٹ. بیرسٹر صاحب, اب جب بھی بات رائٹ سائزنگ یا ریشنلائزیشن کی ہوتی ہے یا آپ نے کسی سرکاری ادارے میں کوئی ایسا سخت فیصلہ یا قدم اٹھانا ہے, سو اس میں پھر بہت ساری لیٹیگیشنز بھی انوالو ہو جاتی ہیں, اور جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر ایک حکومت جائے گی دوسری آئے گی, اس کی ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی پالیسی مختلف ہو. سو ایک تو آپس میں یعنی کہ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز پہ فیصلہ کریں, بہت اچھی بات ہے, جیسے آپ نے کمیٹی کا بھی ذکر کیا. سیکنڈلی کوئی قانون سازی بھی آپ کے خیال میں ریلیونٹ ہے, امپورٹنٹ ہے, نیسسری ہے کہ بعد میں جو ایک بہت طویل اور صبر آزما جو لیٹیگیشن کے پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اس سے نہ گزرنا پڑے, اور پہلے ہی آپ اس کو جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکال لیں. دیکھیے, اگر کسی کی ملازمت جاتی ہے تو قانون سازی آپ کر بھی لیں, بہرحال وہ آئین کے بنیادی حق کے تحت عدالتوں میں میٹر جاتا ہے تو پھر اسے عدالتیں دیکھتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے آپ یہ کوئی وقتی نہ تو مسئلہ ہے اور نہ اس کا وقتی حل ہے. تمام حکومتوں کے آگے جو اس وقت سب سے بڑا کرائسس ہے پاکستان کے اندر وہ ہماری فریجائل اکانومی ہے. اب اس فریجائل اکانومی کو بہتر کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں مل بیٹھنا ہوگا, جس کی کہ بڑی دیر سے بات پاکستان کے اندر چارٹر آف اکانومی کی ہوتی ہے اور پالیسیز کے اندر استحکام کی ہوتی ہے. تو پالیسیز کے اندر استحکام لانا ہے, بھلے وہ اداروں کے اندر رائٹ سائزنگ ہے یا معاملات کو دیکھنا ہے, اس کے لیے گفت و شنید اور اس کا فورم تو پارلیمنٹ ہی ہوگا.
اور پارلیمنٹ کا بہت سا کام پارلیمنٹ کی کمیٹیز کرتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ محض فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ بیوروکریٹک فیصلوں کے ذریعے، اور پاکستان میں بدقسمتی یہی ہے کہ زیادہ تر فیصلے ہوتے بیوروکریٹک ہیں، اس میں چند بیوروکریٹس انوالو ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو بتاتے ہیں اور وہ فیصلے کر لیے جاتے ہیں. ایون کہ گورنمنٹ کے پارٹی کے بھی ایم این ایز پورے انوالو نہیں ان معاملات کے اندر ہوتے. تو پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے کہ اگر یہ کوئی ایشو ہے، ابھی جو لوگ ہیں ابھی انہیں نوکریوں سے نکال دینا، ملازمتوں سے بے دخل کر دینا تو حل نہیں ہوگا، لیکن گریجولی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اداروں میں بہتری ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. اور پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پھر بہتر کرنا پڑے گا، وہاں پہ ملازمین کی ملازمت کے تحفظ کو یقینی بنانا پڑے گا، منیمم ویج کو دیکھنا پڑے گا، انہیں کیا دوسرے حقوق پرائیویٹ ملازمین کو اسی طرح ملتے ہیں جیسے سرکاری ملازمین کو ہیں. جس طرح ابھی آپ کے پی ٹی وی کا ذکر ہو رہا تھا، تو کیوں ہے کہ لوگ پھر کیوں آتے ہیں سرکاری ملازمت کی طرف؟ کیونکہ تحفظ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بہت سی پالیسیز گورنمنٹ کو بنانی ہے جو ایک براڈر سارا ایک چارٹر ہے اکانومی کا، جس کے اوپر یہ اس طرح نہیں ہے کہ چار ابو بیٹھے وہ ایک پالیسی بنائیں اور کیبنٹ سے اپروو کر دیں. جب اپروو کرے گی تو پھر 90 کا کام آپ آگے دوبارہ 2024 میں بھی وہی پارلیمان ایک بہترین فورم ہے اس ساری پالیسی کو وضع کرنے کے لیے، اس پہ انپٹس لینے کے لیے، جو کہ کام چل بھی رہا ہے. بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. بھٹی صاحب فائنلی یہ جو $25 ارب کی آئی ٹی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے، اور آپ کیونکہ ممبر بھی ہیں قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے، سوال بھی آپ کریں گے، یہ کیسے پورا کریں گے جبکہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے ان کو تحفظات بھی ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انیبل کیا جائے انوائرمنٹ کو، تو کیا کس طریقے سے یہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں ان میں بڑا سادہ سا کیس ہے. نمبر 1 تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ٹی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان کی یونین کے ساتھ، ان ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کی فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں میکسیمم پرائیویٹ سیکٹر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے جیسے گورنمنٹ سیکٹر پہ تمام ہماری جو ایچ ایس سی میں تقریباً 250 کے لگ بھگ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ کالجز میں، اس کے علاوہ آپ کے جتنے آپ کے گورنمنٹ کے سیکٹر ہے، اس سب میں آپ کو آئی ٹی کی جو تربیت ہے یہ بچوں کو دینی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جو کام شروع بھی ہو گیا، یہ کام شروع بھی ہو گیا، اور اس میں ہمیں وہ اس سائڈ پہ آئی ٹی پارکس کی طرف، آئی ٹی یونیورسٹیز کی طرف جانا چاہیے. تیسری ابھی بات ہو رہی تھی بیوروکریسی کی، تو اس میں بیوروکریسی کے میں لیول پہ یہ بات کروں گا کہ جو ہمارے لوگ ظاہر اس تھوڑے سے پرانے دور کے ہو گئے ہیں، تو ان کو کوشش کریں کہ ان کو بھی ان کی ایچ آر، اس کی آئی ٹی ٹریننگ وغیرہ ان کو ایک لیول پہ ان کی بھی کرانی چاہیے. ریفریشر کورس کروائیں. ہاں ریفریشر کورس ہونے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں زمانہ بدل رہا ہے تو انہیں بھی بدلنا چاہیے. پہلے جو اب موبائل ہیں آپ آج کل تو ہر شخص اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے، پھر تو زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو بھی آپ کو ڈیجیٹائزیشن میں آپ کو ایک قسم کا پوری ایک ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ یہ جو فائل ورک ہے آپ کا پیپر لیس، آپ کے سارا نظام پیپر لیس ہو. اور اس پہ گورنمنٹ کا فوکس بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وی ول بی سکسیسفل، اس لیے کہ گورنمنٹ کا اب سارا فوکس اس سائڈ پہ ہے. اور یہ کام، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے اب ہے کیا. ہمارے پاس ایک یوتھ ہے، مینوفیکچرنگ تو کوئی ایسی ہماری ہے ہی نہیں جس کو ہم باہر ایکسپورٹ کریں. ایک یوتھ ہے، سکلڈ یوتھ، اس یوتھ کو ہم سکل کریں. اور نمبر 2 ہمارے پاس یہ آئی ٹی ہے. اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں، میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس کے بہت اچھے اثرات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹس بھی اچیو کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ بہت ایک سائزیبل آپ کا جو ریشو ہے پاپولیشن کی وہ ینگسٹرز پر ہے، اور ان کو آبویسلی اسے آپ کہہ رہے تھے کہ اسکلڈ کر دیا جائے. لیکن یہاں پہ جو آپ جیسی بڑی آئی ٹی کمپنیز کا رول کیا ہے کہ $25 ارب کا یہ جو ٹارگٹ ہے الٹیمیٹلی اچیو آپ نے کرنا ہے ود دا ہیلپ اینڈ فیسیلیٹیشن آف دا گورنمنٹ. آپ لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ آپ کو انہیں فیسیلیٹیشن مل رہی ہے اور یہ آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں کچھ فیسیلیٹیشن ہونی شروع ہوئی ہے، لیکن اٹس اے لانگ وے ٹو گو. اس کے اندر ہم ایز ایسوسیشن کچھ معاملات جو ہے وہ جس پہ گورنمنٹ نے کچھ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے، جو فارن ایکسچینج ہم ارن کرتے ہیں اس میں ہمیں بہت ساری پیمنٹس باہر کرنی ہوتی ہیں، اس میں ہمیں کافی شدید مشکلات تھیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے.
کچھ فری لانسرز کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. سو میں یہ کہوں کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ غلط ہوگا, ہوا ہے, لیکن ابھی فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے, جس میں 2-3 جو ایریاز میں پھر ریپیٹ کروں گا. ایک تو جو انفراسٹرکچر ہے, نیٹ ورک انفراسٹرکچر ہے, اس کا سٹیبل ہونا, اس کو افورڈیبل ہونا. یہاں رائٹ آف وے کے چیلنجز ہوتے ہیں جس کو بھی کچھ ہیلپ کے, وہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میرا خیال ہے جو شارٹ ٹرم میں تو ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی, اپ اسکلنگ کی, جس میں پچھلے سال ہم نے پاشا نے بھی مل کے گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ نے کوئی 3,500-4 ہزار لوگوں کو کیا تھا کہ وہ 3,500-4 ہزار بہت کم ہے. تو وہ ابھی اس دفعہ اور زیادہ رقم مختص کی ہے, اس پہ ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ کام جلدی شروع ہو جائے گا. کچھ اس پہ میں مجھے پتہ ہے کہ اچھا, یہ جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے, یہ جو کچھ ڈیسیجنز ہیں, آئی ٹی پارکس, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ, یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریٹ کرنا, انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹس قائم کرنا یونیورسٹی لیول کے, یہ کنٹریبیوٹ کریں گے بہت جلدی یا نہیں؟ یہ کنٹریبیوٹ کریں گے جی, کچھ لانگ ٹرم ہے, کچھ شارٹ ٹرم ہے. آئی تھنک جو یونیورسٹیز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ کریکولم کو اپڈیٹ کیا جائے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ ہم بہت اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, ہمیں اس چیز کو بھی چینج لانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا کیا, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی ان کا پیمانہ کیا ہے, ان کو دیکھنے کا کہ ان کے اسٹوڈنٹس کتنی اچھے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں پروڈکٹ, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے. بیرسٹر صاحب, ایک سوال جو زیادہ تر جو سیاستدان ہیں کہ جو اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں, لوگ ان کی بات کا اثر لیتے ہیں, مطلب اوپینین میکرز ہیں, وہ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں, لوگ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں, وہ جو ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں. موسٹلی جو ہمارے سیاسی ایشوز ہیں ان پہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک فورم سے زیادہ تر ہمیں ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ایریاز ہیں کہ جن کے اوپر کچھ عرصے کے لیے فوکس کر لیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, آئی ٹی, سوشل سیکٹر, جن پہ آپ جیسے لیڈرز جو ہیں وہ بات کرنا شروع کریں, کہ جس سے ہمیں بھی کوئی تھوڑا شعور زیادہ حاصل ہو اور تھوڑا سا جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بھی بہتری آئے؟ بیرسٹر صاحب, یہ آپ درست فرما رہے ہیں, ایشوز تو یہی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں نان ایشوز کو ایشوز بنایا جاتا ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ایشوز کے اوپر گفتگو ہو, آج آپ کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایشوز کو لے کے آنا, ٹاپک بنانا, یہ میڈیا کا کام ہے, کیونکہ ایجوکیٹ کرنا, ایک رائے کو ہموار کرنا یہ میڈیا کا کام ہے. پی ٹی وی چلیں, ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ ایز اے نیشنل نیوز چینل تو کرتا ہے, دوسرے چینلز کو بھی کرنا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ڈیلی بس آپ نے بیٹھنا ہے, گالم گلوچ کرنی ہے, دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے اور ملک کے اندر نفرت تقسیم کو بڑھانا ہے, تو اس سے آپ کی سیاست ہوگی. بلکہ سیاست یہ بھی نہیں ہے کہ محض آپ نے گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنی ہے. اگر آپ کے گورنمنٹ کے اوپر آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ کو پیرالل کوئی پروگرام دینا پڑتا ہے, اس کا کوئی حل بھی تجویز کرنا آپ پڑتا ویسے ہے. بیرسٹر صاحب, آپ دوست فرما رہے ہیں, آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ ایک باقاعدہ ایک آئی ٹی پالیسی لے کے آ رہی ہے, اس میں جو بھی انہوں نے اہداف رکھے ہیں یا جو سٹیپس وہ لیے ہیں یا فیصلے کیے ہیں کرنے جا رہی ہے, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا یا آپ کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ آپ ان فیصلوں کو چیک کریں, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, ان کو دیکھیں, پرکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ فیصلہ آپ کا درست ہے, اس میں یہ خامی ہے, اس کو اس طریقے سے بہتر کریں؟ آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسی ڈیبیٹس نہیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر, ایون اکانومی کے اوپر نہیں ہوتی. آپ زیادہ تر ہماری ڈیبیٹس دیکھیں تو انہی معاملات پہ ہوتی ہیں, اس نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم یہ کرتے تھے. تو وہ ایک کام ہو نہیں رہا, کرنا چاہیے. لیکن اس سے بھی ضروری بات ہے کہ اگر آئی ٹی کی پالیسی آ رہی ہے یا دوسری کوئی پالیسیز گورنمنٹ دیتی ہے تو کیا وہ کسی ایک سیکشن افسر کی قیادت میں یا چند کسی سیکرٹری کی قیادت میں بن جانے والے کاموں سے ہو جائے گا؟ اس کے لیے ایک بحث کا آغاز ہوتا ہے. کیوں پروفیشنلز کو نہیں لے کے آتے ہیں؟ کیوں ابھی میں ہنس رہا تھا لائٹ وے میں بات کروں گا, ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم مینوفیکچر تو کچھ کرتے نہیں ہیں, تو یوتھ ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے ہم اسکل مینوفیکچر کر رہے ہیں. یوتھ کی سکلز, یعنی کہ یوتھ کو اگر ہم سکل کر دیں تو ان کی سکلز کو ہم جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ آبادی بھی ہے, یہ بھی ایشو ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. آپ نے بالکل بہت ویری امپورٹنٹ سر, بالکل صحیح کہا آپ نے بیرسٹر صاحب.
معذرت لیکن پروگرام کا وقت میرا ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ آپ کی انپٹس کا. بیرسٹر عامر حسن صاحب, خرم صاحب, بھٹی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی اور جو بات ہے کہ وہ ریئل ایشوز ہیں, انہی پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کا یقیناً کام ہے ان ایشوز کو ہائیڈ لائٹ کرے, لیکن اصل کام جو ہے وہ ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کا ہے کہ وہ کیسے آپس میں اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں اور ایک اچھی پالیسی وضع کرتے ہیں کہ جس کو سپورٹ حاصل ہو, اور ایسا نہ ہو کہ حکومت کے آنے جانے سے وہ پالیسیاں تبدیل ہو جائیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.